नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। एक हदीस से आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की रवायत है। तो बड़ा अच्छा मौका है हमारे लिए, क्योंकि आसमानों के दरवाजे खुले हैं तो जाहिर है जो भी हम अमल करेंगे, आसमानों के दरवाजे एक वेलकम करने के लिए खुले हैं उन सारे अमाल को। तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हम अपना 10वां पारा शुरू करने जा रहे हैं। सूरत अनफाल हमने कल शुरू की थी। ये दूसरा ग्रुप है सूरतों का जिसको हम स्टडी कर रहे हैं अब, जिसमें 2 मक्की सूरतें हैं, इन सूरतुल अनाम और सूरतुल आराफ, और 2 मदनी सूरतें हैं, सूरतुल अनफाल और सूरतुल तौबा। इससे पहले हमने एक ग्रुप खत्म कर दिया था, मुकम्मल किया था पढ़ के, और इसमें 5 सूरतें थी, जिसमें एक पहली मक्की थी और बाकी 4 मदनी सूरतें थी। तो सूरत अनफाल हमने कल स्टार्ट की थी, वक्त की कमी की वजह से कुछ पस मंजर और पूरी तरह बात नहीं हो पाई। एक बात जो जहन में रखने की है और जो अहम भी है कि बदर ओहद से पहले लड़ी गई है। जंगे बदर 2 हिजरी में हुई है और ओहद 3 हिजरी में हुई है, लेकिन कुरान पाक में या मुसहफ की तरतीब में जंगे ओहद पहले आती है और बदर बाद में आती है। और एक दो चीजें जो हमने देखी हैं वो ये है कि इस लड़ाई में काफिरों को काफी नुकसान हुआ। 70 चोटी के सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल भी शामिल था, और कुरैश की कमर टूट गई। अबू जहल ही वो शख्स था जो लश्कर की क़यादत भी कर रहा था। तो यही अबू जहल जब मक्का से निकला था तो खूब बड़े प्रोटोकॉल के साथ इतराते हुए, लोगों को दिखाते हुए और घमंड करते हुए निकला था। तैयारी भी खूब की थी, लेकिन नतीजे ने साबित किया कि फतह सिर्फ अफराधी कुव्वत और असबाब की कुव्वत का मुमकिन नहीं है, उसके लिए कुछ और भी चीजें दरकार होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमंतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल जब सूरत स्टार्ट की थी हमने, सूरत अनफाल, तो जो पहला सब्जेक्ट हमने उसमें डिस्कस किया था वो क्या था कि ये आपसे अनफाल के मुतालिक पूछते हैं, यानी माले गनीमत के बारे में पूछते हैं। और माले गनीमत के बारे में बात हुई थी कि ऐसा माल जो फतह की सूरत में जीती हुई कौम को मिलता है, जंग में फतह की सूरत में। तो उसके बारे में अब क्योंकि कोई कानून नहीं था, इसीलिए लोगों को वही अंदाजा था जैसे पहले के दौर में जंग करते थे, क्योंकि पहले के दौर में जंगें होती ही माल के लिए थी कि जिसके हाथ में जो आया वो उसी का होगा। तो जब थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो अल्लाह ताला ने स्टार्ट ही सूरत अनफाल का इस तरह से किया कि गनीमतों के ऊपर ही बात की पहले, और वो जैसे कल बात हुई थी कि एक्सपेक्टेशन को मुसलमानों की 0 लेवल पे लाया गया। और उससे कहा गया कि बेहतर यही है, अनफाल से बेहतर है कि तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त रखो। उसके बाद एक मोमिन कैसा होता है, एक मोमिन होने का क्या मयार है, क्या पहचान है, उसके ऊपर भी बात हुई थी उसके बाद। लेकिन आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि वो माले गनीमत की तकसीम का कानून आ रहा है यहाँ पर। और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ माले गनीमत तुमने हासिल किया है उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और इसके रसूल और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज पर जो फैसले के रोज यानी दोनों फौजों की मुठभेड़ के दिन हमने अपने बंदे पर नाजिल की थी, अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
اچھا جی، مال غنیمت کا کیا قانون ہے؟ یہاں پہ تو ایک حصہ بتایا گیا ہے، لیکن 5 حصے کیے جاتے ہیں مال غنیمت کے، جس میں سے ایک حصے کو خمس کہتے ہیں، 5واں حصہ۔ وہ خمس کس کے لیے ہے؟ کیونکہ یہاں پہ سورہ اس کی آیت میں ذکر بھی ہوا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو خمس یعنی 5واں حصہ کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وقت دین کی ہی تدریس میں، تبلیغ میں اور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں لگ رہا تھا، تو کوئی معاش کا انتظام نہیں تھا ان کا اپنا۔ اور حضرت خدیجہ کیونکہ اس سے پہلے تو حضرت خدیجہ ان کی زندگی میں تھی مکہ میں، تو وہاں سے کچھ مالی سپورٹ ہوتی تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی فیملی کے لیے۔ اس میں کون کون شامل تھے؟ رسول، ان کے رشتہ دار، لیکن اس کے علاوہ معاشرے میں جو باقی لوگ ہوتے ہیں، جیسے پسے ہوئے طبقات ہیں، یتیم اور مسکین اور مسافروں کے لیے۔ یتیم وہ بچے جو نابالغ ہوں اور ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جائے، اور مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مال تو کماتے ہیں لیکن پھر بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں، ان کا گزارا نہیں ہو پاتا، تو ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور مسافروں کے لیے۔ پھر یوم الفرقان کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں پہ۔ پہلے سوری اس کو دیکھ لیتے ہیں مال غنیمت کو۔ اب یہ تو ایک حصہ ہو گیا، باقی رہ گئے 4۔ اب ان 4 حصوں میں ایک حصہ ملے گا اس سپاہی کو جو پیدل جنگ میں شریک ہوگا، اور 3 حصے ملیں گے اس سپاہی کو جو اپنے ساتھ کوئی سواری لے کر جائے گا۔ آج کل کے زمانے میں اگر جنگ ہو مسلمان قوم کی کسی اور قوم کے ساتھ، غیر مسلم قوم کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور پوری فوج جو ہے وہ پہلے سے ہی ترتیب ہوئی بھی ہے۔ لیکن وہاں پہ کیا تھا کہ اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ انفاق کی اہمیت کے اوپر زور دیا گیا، اور لوگوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ اپنے صدقات جو ہیں وہ جنگ میں کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ جنگ کے وسائل اکٹھے کیے جا سکیں۔ تو اب کیا کرتا تھا کہ جو بھی سپاہی اس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا، ظاہر ہے وہ ٹرین سولجر تو نہیں ہوتے تھے، وہی لوگ اصحاب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، اور وہ معاشرے کے لوگ وہی جنگ میں حصہ لیتے تھے۔ تو اس میں انہوں نے اپنا سارا کچھ خود برداشت کرنا ہوتا تھا، خرچ اپنا خود لینا ہوتا تھا، یعنی اپنے ہی سورسز کو یوز کرتے ہوئے اپنا کھانا پینا ہے وہ سب کچھ انہوں نے اپنے اون پہ کرنا ہے، ہتھیار کوئی خریدنا ہے، ہتھیار کی کوئی مینٹیننس ہے وہ انہوں نے خود کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ان کے ساتھ کوئی سواری ہے گھوڑا یا اونٹ میں سے، تو اس سواری کے کھانے پینے کا اور اس کی مینٹیننس کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اسی لیے جو پیادہ تھا اس کو ایک حصہ دیا گیا، اور جو سوار تھا اس کو 3 حصے دیے گئے۔ اس طرح ملا کے یہ ٹوٹل 5 حصے بنتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی غنیمتوں کی تقسیم کی بات کہ کیا ہے قانون تقسیم کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا لفظ استعمال کیا ہے بدر کے مارکے کے لیے، کہ یہ فرقان ہوتا ہے فرق کرنے والی چیز، کہ حق حق ہو گیا اور باطل باطل ہو گیا، اور یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تائید اور نصرت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، جس کی بدولت فتح ہوئی اور جس کی بدولت تمہیں یہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ پچھلی اقوام کے لیے مال غنیمت جائز نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، وہ اس کو نہیں استعمال کر سکتے تھے، لیکن امت محمدی کے لیے اس کو حلال کیا گیا۔ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اب یہ وہ میدان جنگ کا کچھ نقشہ، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نکلے تھے، لیکن ابو سفیان نے اس کا راستہ بدل لیا تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ زندہ رہنے سے مراد اسلام ہے، اور ہلاک ہونے سے مراد کفر ہے۔ اور روشن دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اسلام کے ساتھ ہے، اسی نے اس کو فرقان کر دیا۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور یاد کرو وہ وقت۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے، اس پہ بھی دیکھ لیں کہ تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے۔ کچھ انسانی کمزوریوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ جو لڑنے والے لوگ ہیں وہ ہیومن ہمارے والا ہی لیول ہے ان کا بھی، بس یہ ہے کہ ایمان
بہت زیادہ ہے ان کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ ڈائریکٹلی انہیں حاصل ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ زیادہ موٹیویٹڈ ہیں، اور جو رسول کہتے ہیں وہ، اور جو اللہ کا حکم آتا ہے وہ فوراً کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ورنہ جو جذبات ہیں، جو نفسیات ہے انسان کی، وہ ایک ہی ہے کہ جنگ کا نام سن کے اور ویسے بھی عام انسان بھی گھبرا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیونکہ پہلے سے تو پلان نہیں تھا کہ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، تو اسی بات کے اوپر کامنٹ ہو رہا ہے کہ اگر پہلے سے طے ہوتا تو تمہیں شاید تھوڑی سی تمہیں کمزوری تم دکھاتے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کے مدینہ سے نکل رہے تھے، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کسی جگہ پر تھے، اس کا کوئی فور شور بات نہیں ہے، لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں انہوں نے اہل مکہ کا لشکر دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تھا وہ لشکر، اور وہ خواب میں یہاں پہ کیونکہ کلیئر ہو گئی یہ بات کہ لشکر کو کم دکھایا گیا تھا، ہے 1000 کا لشکر تھا لیکن کم دکھایا گیا تھا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا وہ اندازہ کروانا تھا کہ دشمن کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ایک لیڈر نہیں اپنی آگے سے ٹیم کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے ہر چیز کو لے کے۔ تو رسول کو یہ خواب دکھایا گیا، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹیم کے ساتھ اس کا ذکر کیا، تو ان کا مورائل ڈاؤن نہیں ہوا، ورنہ یہ بہت نیچرل سی بات ہے کہ جیسے ہی انسان یہ دیکھتا ہے کہ جو اپوزنگ فورس ہے وہ بہت بڑی ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ ہیں، وہ زیادہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں، تو تھوڑا سا مورائل انسان کا ڈاؤن ہوتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لَيُقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مفعولا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا، یعنی صرف خواب میں نہیں دکھایا، حقیقت میں بھی ایسا ہوا، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو گریٹر پلان ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے چھوڑنا ہے، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ حق حق ہو کے اور باطل باطل ہو کے ثابت ہو جائے، اور وہ کس ذریعے سے ہو؟ وہ اس مارکے کے ذریعے سے ہو، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کے طرف رجوع ہوتے ہیں۔ تو کم تعداد دکھائی گئی دونوں طرف، مطلب آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ ان کو کم تعداد دکھائی جا رہی تھی، یعنی کہ تاکہ مقابلہ برابری کی سطح پر ہو، اور دشمن سے چاہے مطلب کسی بھی طرح کا مٹ بھیڑ ہو، تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ ان کی پاور کتنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب مسلمانوں کی جنگی تربیت کے اوپر کچھ اصول آ رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، لیکن ایک کام کیا کرنا ہے کہ پہلے ثابت قدم یعنی مستقل مزاجی دکھانی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے، یعنی جنگ بھی کر رہے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، تیاری کر رہے ہو تو بھی اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو ساتھ رکھنا ہے، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیں یہ ایک مضبوط جماعت بندی کے اصول ہیں کہ آپ کے ایک سب سے پہلے کہ لیڈر کی بات مانو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا کہ ٹیم ویک ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جب قدم یعنی یہ ٹیم اگر ویک ہوئی تو مقابلے میں جو بھی فورس آ رہی ہے، تم پہلے اندر سے ویک ہو تو تمہاری قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کا یہاں پہ مطلب یہی ہے کہ اب تم اتر آئے ہو، اب میدان میں تم آ گئے ہو، فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب تم نے جنگ کرنی، اب تم پیٹ نہیں دکھا سکتے، اب جو بھی بیتے اس کو تم نے صبر سے برداشت کرنا ہوگا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ذکر ہو رہا ہے ابو جہل کا، یا اس لشکر کا جو مکہ سے نکلا۔
وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا دیے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب شیطان جو ہے نا وہ قریش کے پاس گیا، کس بھیس میں؟ اپنے بھیس میں، اپنی شکل میں تو جا نہیں سکتا تھا، تو اس نے نا جیسے قریش ایک بڑا قبیلہ تھا، تو بڑے قبیلوں کے کچھ حلیف قبیلے ہوتے ہیں، کچھ حریف قبیلے ہوتے ہیں، یعنی کچھ دشمن قبیلے ہوتے ہیں، کچھ دوست قبیلے ہوتے ہیں۔ تو قریش کا ایک دشمن قبیلہ تھا بنو بکر۔ بنو بکر کا وہ تھا سردار تھا سراقہ بن مالک۔ یہ سراقہ بن مالک کے بھیس میں گیا ہے قریش کے پاس اور ان سے کہا ہے کہ یہ جو بھی مطلب ان کی پیٹھ ٹھونکی ہے کہ جو بھی تم کرنے جا رہے ہو یہ بہت اچھا کام ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب جب دیکھیں انسان کی دیکھتے ہیں نا کہ دشمن بھی اس کی تائید کر رہا ہے تو وہ اور بھی زیادہ نا مطمئن ہو جاتا ہے اس کا دل کہ ہاں جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب اس نے دیکھا کہ دونوں گروہوں کا جب آپس میں مقابلہ، اور یہ اپنے لشکروں کے ساتھ گیا تھا وہاں پہ، تو جب اس نے دیکھا کہ وہاں تو فرشتوں کے لشکر بھی موجود ہیں تو یہاں وہاں سے بھاگ گیا الٹے پاؤں، اور کیا کہا کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے شیطان کا کردار پہلے اکساتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس کا کچھ بس نہیں چل رہا تو خود بھاگ نکلتا ہے، اور جن کو اس نے اکسایا ہوتا ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، کیونکہ شیطان کا ذکر آیا نا تو آپ سارے وہ لوگ بھی اس کے اندر آئیں گے جو اس کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں، تو کون ہے؟ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں، چھوٹی سی جماعت ہے، نیا نیا دین ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں، ان کی تو عقل ہی ٹھیک کام نہیں کرتی، قریش سے لڑنے چلے۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے۔ کب؟ میدان بدر میں۔ وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یعنی یہاں پہ تو تمہیں ذلیل و خوار ہونے والی موت مل رہی ہے، اس موت کے بعد بھی کوئی سکون نہیں ہے، اب جاؤ جہنم میں ڈائریکٹ پہنچ جاؤ، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو کچھ روایات ایسی ملتی ہیں جن لوگوں نے شرکت کی، جن اصحاب نے، وہ کہتے تھے ہم تلوار ابھی ایسے ایم ہی کرتے تھے نا تو اگلے کی گردن کاٹ جاتی تھی، مطلب اس طرح کی obvious مدد کی فرشتوں کی طرف سے۔ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا باللہ بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب، آیت نمبر 52۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور اس سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل سے اس کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت دی تھی ان کو؟ ہدایت کی نعمت سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے، ہم بہت دفعہ یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اللہ نے تو مکے والوں کے درمیان میں سے رسول اٹھایا، وہ ان کے درمیان میں رہ کر اس کا کردار کو وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، قرآن ان کے اپنے علاقے میں نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رہے ہیں، ان کا کردار بھی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ناقدری کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی اصول آ رہا ہے کہ اگر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتی ہے تو اس سے لیتے نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اس نعمت کی قدر کرتی ہے، لیکن اگر وہ خود ہی ناقدری کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ تو آپ ان کی مرضی ہے، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا۔
یعنی ان کو دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو دی تھی، نعمتیں بھی دی تھیں، ہدایت کی نعمت بھی بھیجی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کتاب کے ساتھ، لیکن کیا رویہ تھا، بالکل وہی اہل مکہ والا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم قوم تھے۔ آل فرعون کا خاص طور پر ذکر آیا یہاں پہ، اور ایک اور بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آل فرعون نے رسول کا انکار کیا تھا اور عذاب الہی کے مرتکب ہو گئے تھے، اور یہی اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی وہ رسول بھیج دیتا ہے کسی بستی میں اور لوگ رسول کو نہیں مانتے، نبی کی بات نہیں کر رہی، رسول کی بات کر رہی ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی سزا کو، اپنے عذاب کو خود دعوت دے دیتے ہیں۔ اہل مکہ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بلکہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، تو اصولاً تو عذاب ان پر بھی آنا چاہیے تھا نا، مگر اس طرح کا عذاب نظر نہیں آتا کہ ان کے اوپر کوئی آیا ہو، جیسے کوئی زلزلہ یا طوفان یا کوئی پتھروں کی بارش ہوئی ہو، یہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر غور کریں تو عذاب ان پر بھی آیا ہے، مگر وہ عذاب 2 سٹیپس میں آیا ہے۔ پہلی جو سٹیپ میں عذاب آیا وہ ان کو جنگ بدر میں آیا، جہاں پہ ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی پوری کی پوری، یعنی آپ دیکھیے کہ پوری ایلیٹ کلاس ان کی ختم ہو گئی، جو 70 لوگ تھے ان کے، وہ بڑے بڑے لوگ تھے، وہ ختم ہو گئے، وہ جو ان کو لیڈ کر رہے تھے وہ لوگ چلے گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ لیکن جو دوسرا سٹیپ ان کی سزا کا ہوگا وہ سورہ توبہ میں اس کا ذکر آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں کریں گے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانور میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اس سے قبول کرنے پر تیار نہیں، یعنی رسول کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، پھر بھی نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، زمین پر چلنے والے جانور، ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں رکھتے۔ یہ یہود کی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی یہود کے ساتھ میثاق مدینہ کیا تھا، لیکن ان کی کیا روش تھی کہ یہ ہر وقت ان کو توڑتے رہتے تھے، ہر موقع پہ جہاں ان کو موقع ملتا تھا یہ اپنا عہد توڑ دیتے تھے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ اس کا یعنی مطلب یہ ہے کہ جو قوم خلاف ورزی کرے معاہدے کی اور پس پشت ڈال دے، تو ان کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ بھی پھر بتا دیں کہ ہم نے بھی نہیں پیروی کرنی جو تم نے کیا ہے، جو معاہدہ تم نے کیا ہم نے بھی اس کی پیروی نہیں کرنی، اور پھر اگر وہ جنگ اس کے بعد مسلط کریں تو پھر مسلمانوں کو بھی جنگ کر لینی چاہیے۔ توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اب اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، مگر منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ اگر معاہدہ کرنے کے بعد وہ فریق خلاف ورزی کرے تو مسلمانوں کو بھی اس معاہدے کا پھر پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان سے جنگ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کرنا کہ جیسے یہود کی عادت تھی نا، وہ تو جڑیں کاٹتے تھے، پیٹ پیچھے وار کرتے تھے، یعنی معاہدہ ہوا ہے پھر بھی مشرکین کے ساتھ رابطے استوار رکھے ہوئے ہیں، اور باقی مسلمانوں کے جو دشمن قبائل ہیں ان کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے، حالانکہ وہ معاہدہ کر چکے ہیں۔ تو اگر مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو تم بھی معاہدہ توڑو، لیکن ان جیسا کام نہیں کرنا، پھر تم نے اعلانیہ اس کو ایبولش کرنا ہے اس معاہدے کو، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنہم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے۔ میرا خیال ہے سوری ایک پیج آگے معذرت، دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم لوگ جہاں سے تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت
اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ میں مہیا کر رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے جیسے ہی ضرورت پڑے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ لوگوں کو کال کرنا پھر ہتھیار اکٹھے کرنا ٹائم لگنے والی بات ہے، تو ریڈی ہوں لوگ تاکہ جیسے ہی حملہ ہو تو اس کا ڈیفینس کرنے کے لیے وہ ریڈی ہو جائے۔ پھر جنگ میں انفاق کی کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کیا جائے، کیونکہ جنگ کے اندر انفاق کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ اللہ کو قرض حسنہ دینے کے مترادف ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دین کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ جنگ کر کے ان کو مارنا ہے، نہ ہی یہ جنگیں اس مقصد کے لیے ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا جائے۔ یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کیا جائے۔ یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی آئے ہیں کہ ہم دوستی کرنے آئے ہیں لیکن نیت خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی تم ظاہر پہ معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ صلح کر لو، باقی اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی محبت، لوگوں کے درمیان جو محبت آتی ہے وہ مال کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ کوئی ایک مقصد کبھی کبھی کسی قوم کو اکٹھا کر جاتا ہے، دین کی محبت ایک لڑی میں پرو لیتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ دین کی محبت اور قرآن نے ان سب کو ایک لڑی میں پرو دیا، لیکن مال خرچ کرنے سے یہ محبت نہیں آتی۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ صابر کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ اب جو مقصد انہوں نے متعین کر لیا ہے اس کے اوپر جم جائیں، اور جو بھی تکلیف آئے اس مقصد کی راہ میں اس کو پھر برداشت کریں، یہ صبر ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ 20 آدمی کتنوں پہ غالب آئیں گے؟ 200 پر۔ اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں گے تو وہ منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے۔ اس کو ایسے سمپل ریشو میں نکالیں تو ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہوگا، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ کون کن کی بات کر رہے ہیں؟ کہ کفار کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا مورائل جو ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہے۔ مورائل کیسے ہائی ہوتا ہے؟ جب مقصد واضح ہو جاتا ہے انسان کا، تو انسان پھر جان کی بازی بھی لگا جاتا ہے، مقصد اس کو زندگی سے زیادہ قیمتی نظر آتا ہے، اور یہی چیز انسان کا مورال بلند کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کچھ کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ بار بار صبر کی تلقین ہے، لیکن یہ وہ صبر نہیں ہے جو ہم جانتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اصل فارمولا تو وہی ہے 1:10 والا، لیکن چونکہ کچھ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے بوجھ ہٹایا کہ اب کیا ہے 1:2 کی ریشو رکھ لو۔ ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ، وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جنگ بدر سے پہلے سورت محمد نازل ہو چکی ہے، اور اس میں جنگ کے متعلق ہدایات ہیں، وہ 20ویں پارے کے بعد آئے گی۔ 26ویں پارے میں انشاءاللہ ہم تب اس کو پڑھیں گے۔ اس کے اندر نا ابتدائی ہدایات آ گئی تھی جنگ کو لے کر۔ ان میں کیا تھا کہ جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ جنگی کے مقصد یہ نہیں ہوگا کہ جنگی قیدی پکڑے جائیں، کیونکہ اس مقصد کے ساتھ دوسرا مقصد، دوسری چیز کون سی جڑی ہوئی ہے؟ فدیہ یعنی مال۔
تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. کیا کرنا ہے, طریقہ کیا ہے کہ پہلے دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچلو, اس کے بعد اگر لوگ تمہارے ہاتھ میں آ جائیں تو ٹھیک ہے, ان کو پھر قیدی بنا لو, ان سے فدیہ لو اور ان کو چھوڑو. لیکن یہاں پہ کیا ہوا, آپ دیکھیے 1000 کا لشکر آیا تھا, 70 مارے گئے, کچھ اتنے ہی قیدی بنے, تو باقی کے کہاں گئے؟ باقی کے لوگ جان بچا کے بھاگ گئے. تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کا پیچھا کرتے اور ان کی طاقت کو کچل دیتے اسی وقت, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو یہ اس کے اوپر نا یہ کامنٹ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگوں کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو, اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے, اور وہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کس کی فیور کی بات کر رہے ہیں؟ قیدیوں کی. اب قیدیوں سے تو فدیہ لیا جا رہا ہے, مال ان سے لیا جا رہا ہے, تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ دے گی. یعنی قیدیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحم دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بعد, اب تم مطلب خیر یہ ہوا کہ تمہارے, خیر کیا ہوگا کہ دین اسلام کی محبت اگر تمہارے دل میں ہوئی تو ابھی تم فدیہ دے دو, ظاہر ابھی تو تم قیدی ہو, تو اس کے بعد اگر تم اس دین کی طرف آ جاتے ہو تو اللہ تمہیں اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر دینے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں, چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین اووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں, اپنے مال کھپائے, جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی. کون تھے وہ؟ انصار مدینہ, اور ان کی مدد کی, وہی دراصل ایک دوسرے کے دوست ہیں. یعنی دوستی کا, رشتہ داری کا معیار کیا ہونا چاہیے, ایک اسلامی برادری کیسی ہونی چاہیے, وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے اس دارالسلام میں نہیں آئے, ان کے مدینہ نہیں آئے, تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. یعنی بے شک وہ تمہارے باپ ہیں, بھائی ہیں, بھتیجے, بیٹے, چچا, ماموں جو بھی ہیں, تمہارا رشتہ ان سے تبھی ہوگا جب وہ ہجرت کر کے آ جائیں گے. ہاں, اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے, لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو. یعنی کہ اب مسلمان اگر مکہ میں جو رہ گئے اور وہ نہیں آ سکے تھے, تو اگر وہ تم سے کوئی مدد مانگتے ہیں تو تم ان کی مدد کرو, یہ تمہارا کام ہے ان کی مدد کرنا. لیکن دوسرے کیس میں کیا ہے کہ اگر ایسے مسلمان کسی ایسے ملک میں ہوں جس سے تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہو, کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ ہو کہ جنگ نہیں کرنی 10 سال, یا پھر کوئی تجارتی معاہدے ہوں یا سفارتی لیول کی کوئی بات ہو, تو اس وقت تم ان کی مدد نہیں کرو گے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا. یعنی اگر وہ مدد مانگتے ہیں تو مدد دو ان کو, ورنہ کیا ہوگا, فتنہ پھیلے گا. اور اگر وہ کسی ایسے ملک کا حصہ ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہے اور جنگ نہیں کر سکتے تم, اور پھر بھی اگر تم نے ان پہ جنگ مسلط کر دی تو بھی فتنہ پھیلے گا, تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین اووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جو لوگ ایمان لائے, اب سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی, جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی, وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے, تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے, وہ بھی تم میں شامل ہیں. مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی دین کی خدمت میں جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, سب کچھ لٹا دیا ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی ہے وہی سچے مومن ہیں. تو یہ مومنوں کا تو بھائی چارہ ہے آپس میں, اور ہمیں پتہ ہے کہ مدینہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موخات کا ایک نظام قائم کیا تھا. لیکن اس کے اندر ایک بات کلیئر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے سورت کے اختتام پر, کہ وراثت کے حقوق جو ہیں وہ وہی رہیں گے جو پہلے متعین ہو چکے ہیں. بے شک وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, لیکن جو وراثت ہے اس کے اندر وہ حصے دار نہیں ہوں گے. اچھا جی, اگلی سورت سورہ توبہ, یہ بھی مدنی سورت ہے اور 9 ہجری میں نازل ہوئی یہ سورت. اس سورت کی پہلے ہم نے اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں اس کا, کہ اس کے 3 حصے ہیں. آغاز سے لے کے
آیت نمبر 37 تک یہ 5 رکوع بنتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے. اور اس کے اندر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کے حج میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی طرف سے امیر نامزد کر کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ، جو تقریباً 300 لوگ تھے، مکہ کی طرف روانہ کیا امیر حج بنا کر. یعنی حضرت ابو بکر صدیق امیر حج بنا کے بھیجے تھے. اب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو پیچھے نہ یہ والا خطبہ نازل ہوا، یہ جو آیت پہلی 37 آیات ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان کے پیچھے کہ جاؤ اور میرے بیہاف پر تم نے حج کے اندر یوم النحر کو، یعنی کہ جو 10 ذی الحج ہے، اس کے اندر یہ اعلان کرنا ہے، یہ سارا خطبہ پڑھ کے بتانا ہے. پھر اس کے بعد 6 رکوع سے 9ویں رکوع کے اختتام تک غزوہ تبوک کے متعلق بات چیت ہے، یعنی 38 سے 80 نمبر آیت تک. اور پھر 10ویں رکوع سے سورت کے اختتام تک، یعنی آیت نمبر 80 سے اینڈ تک غزوہ تبوک سے واپسی کا جو احوال ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. اچھا، یہ جو سورت ہے یہ آپ دیکھیے کہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک تو امام راضی نے کہا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں ہے اس کے سائز کے پہلے بسم اللہ، اس لیے یہ اس سورت کا حصہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ یہ سورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کے 2 ایسے نام ہیں جس میں اس کی رحمت جھلکتی ہے. اب یہ سورت جب نازل ہوئی ہے تو جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ 2 قسطوں میں یا 2 سٹیپس میں ان کو مشرکین مکہ کو عذاب ملا ہے. یہ جو خطبہ تھا یہ ان کے لیے کسی عذاب سے کم بھی نہیں تھا. سخت آیات ہیں، اور یہ حج کے موقع پہ سنائی گئی سب کے سامنے، جس سے کیا ہوا کہ ان کی مزید ان کو ایک تو ذلت و رسوائی ان آیات میں ہی ان کے لیے بہت ہے. دوسری یہ کہ جب سب کے سامنے سنوائی گئی تو مزید اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری والا حال ہوا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. اعلان برات کیا ہوتا ہے؟ لا تعلقی کا اعلان بیزارگی ہے، اعلان لا تعلقی ہے. اللہ اور اس کے رسول اپنا سارا تعلق یا ایک بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں مشرکین کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے تھے. تو معاہدے، کیونکہ ہر چیز معاہدوں کے اوپر ہی چلتی ہے، صلح حدیبیہ بھی ایک معاہدہ تھا، اور بھی مختلف طرح کے معاہدے چل رہے تھے. بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. ان سے بات ہو رہی ہے مشرکین عرب سے کہ تمہارے پاس 4 مہینے کی مہلت ہے، رہو اس علاقے میں، سوچ لو کیا کرنا ہے تم نے، لیکن 4 مہینے گزر جانے کے بعد تم یہاں عرب میں نہیں رہ سکو گے. یا تو تمہیں قتل کیا جائے گا اور یا تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا. عرب میں تم مشرک ہونے کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے. اور ایک اور چیز جو اس میں امپلائڈ ہے وہ یہ کہ